अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हमने कल जो आयत की हैं, पहले 58 से शुरू किया था। मैं उसका मुख्तसर खुलासा पेश कर रहा हूँ ताकि आपका रवीन भी हो जाए और हम मजमून से जुड़ जाएं। पहले और इसके दरमियान क्या ताल्लुक़ है, हमें अच्छी तरह मालूम है कि ये सूरह अनफाल जो है वो नाजिल हुई है जंग बदर के बाद। कितने प्यारे आप सुन चुके हैं, इसमें अहकाम हैं, इसमें हदायत हैं, जंग के बारे में शराइत हैं, सब चीज़ें बड़ी वाज़े तौर पर बयान की गई हैं। काश हम इनको समझें। अगर मुसलमान इन हिदायत पर अमल करते जंगों के मामले में, तो यकीनन अल्लाह ताला मुसलमानों को इन हिदायत पर अमल करने की वजह से मदद फरमाते और फतह याब होते। अब यहाँ आयत 58 में बता दिया गया है कि फ़इम्मा तख़ाफ़न्न मिन क़ौमिन ख़ियानतिन, अगर आपको ये डर हो ना कि इस कौम ये ख़यानत करेगी कल। ख़यानत से मुराद क्या है कि ये कल मुआहदा तोड़ के हमें नुकसान पहुंचाएगी। अगर ये ज़रा भी डर हो तो क्या करो, फ़म्बज़ इलैहिम सवाअ, फिर इसी तरह इनका अहद इन पर फेंक दो, उनको साफ बता दोगे मुआहदा ख़त्म और अब हम तुमसे मुकाबला करेंगे, अब तुमसे जहाद फी सबीलिल्लाह करेंगे क्योंकि तुम गद्दारी का इरादा रखते हो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, अल्लाह ताला ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता। क्या मतलब है कि आपने जो मामला करना है उसको ऐन अमानत पे मबनी होना चाहिए, ख़यानत नहीं होनी चाहिए कि आप एक तरफ मुआहदा भी करें और फिर उनसे लड़ाई भी करें। नहीं, पहले मुआहदा तोड़ के उनको साफ बता के फिर आप करें। तो कोई ऐसी कार्रवाई जो मुआहदे के खिलाफ हो और खुफिया हो, वो करना खयानत है। यहाँ बात समझें, दीन जंग हो सुलह हो, हर मामले में अल्लाह ताला बड़ी वाज़ेह हिदायत हमें देते हैं। अच्छा, उसके बाद आयत 59 में फरमाया कि ये जो काफिर साजिशें कर रहे हैं ना, बदर के मामला हो या आइंदा क़यामत तक का मामला हो, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू सबक़ू, काफिर ये हरगिज न समझें कि वो अल्लाह से सबकत ले जाएंगे। वो अल्लाह के काबू में है, कंट्रोल में है, और अगर उन्होंने बदनीयती की तो अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी शिकस्त से दोचार करेगा। इन्नहुम ला युजिज़ून, वो अल्लाह ताला को हरगिज आजिज नहीं कर सकते। पूरी कायनात क्योंकि ताकत और कुदरत अल्लाह ताला के पास है, उसको कोई भी, इस पूरी कायनात में अल्लाह को हर चीज उसके ताबे है, उसको कोई चीज आजिज नहीं कर सकती। उसके बाद फरमाया आयत 60 देखें और आज हमारी हालत देखें। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम तो तैयारियां करो पूरी तरह, हर तरह का सामान मुहैया करो जो कर सकते हो, ताकि तुम अल्लाह और उसके दुश्मनों का मुकाबला कर सको। आज आप देख लें, मुसलमान उम्मत की तादाद देख लें, मुसलमान उम्मत के ज़राए देख लें, और कितने छोटा सा यहूद का इलाका है, उसने जिच कर रखा है मुसलमानों को। अल्लाह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत 60, वउइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन मिन रिबातिल खैल, तो आप जंगी तैयार घोड़ों के हवाले से हो, जो चीज़ें जंग के ज़रूरी हैं उनके लिए मकदूर भर तैयारी करो और कुव्वत हासिल करो। क्यों, इसके लिए क्या क्यों ज़रूरी है? तुरहिबून बिही अदुव्वुल्लाह, इससे तुम अल्लाह के दुश्मनों को डराओगे, व अदुव्वकुम, और अपने दुश्मनों को। यहाँ आप देखें
بڑی اہم بات ہے. عدو اللہ و عدوکم، ساتھ ساتھ جو اللہ کا دشمن ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، اور جو مسلمان ہیں ان کا جو دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. یہ تو دو دشمن ہو گئے نا. وآخرین من دونہم لا تعلمونہم، اور کچھ دوسرے ہیں جن کو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے اور وہ جو ہیں ان کو ابھی تو تم نہیں جانتے، لیکن جب وہ ظاہر ہوں گے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ بھی ہیں. لہٰذا ان تینوں کے مقابلے کے لیے اللہ کے دشمن، تمہارے دشمن، اور وہ جو بعد میں آنے والے ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ یعلمہم، اللہ ان کو خوب جانتا ہے کہ کل تمہارے دشمن کون ہوں گے. یہ سب اللہ کے پتے میں. اللہ ابھی آپ کو وارننگ دے رہا ہے کہ تم تیاری کرو. اور جنگی تیاریوں کے لیے وہاں جو مال لگائیں گے آپ، اللہ فرماتے ہیں وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کے لیے، کافروں کے مقابلے کے لیے، جو بھی کچھ خرچ کرو گے، فی شیء، کچھ بھی، یوفی الیکم، وہ پورا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا، آخرت میں بدلے کی شکل میں اور دنیا کی میں فتح کی شکل میں. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اگر تم اللہ اور اس کے دشمنوں، اپنے دشمنوں اور آنے والوں پہ قبضہ کرنا، ان پر طاقت، ان کو شکست دینا چاہتے ہو، پھر تیاری کرو. طاغوت تمہیں نیچے لگا کے اور IMF کے ذریعے تمہیں پاکستان کو کتنا بے بس کر دیا. حکمرانوں نے طاغوت کی اطاعت کی، ان اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا، اور آج دیکھ لیں آپ ایٹم بم ہوتے ہوئے بھی کتنے کمزور ہیں. اچھا، آیت نمبر 61 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ظلم نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ سب جتنے جن کو یہ اللہ نے ہر ایک کو اختیار دے دیا، لیکن چاہتے اللہ کیا ہے؟ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ کہ سارے لوگ دین پہ عمل کر کے اس دنیاوی زندگی کو بھی اپنی بہت اچھا بنا لیں. لہٰذا فرمایا آیت 61 میں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں کافر، فَاجْنِحْ لَهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صلح پہ مائل ہو جائیے. کیوں؟ صلح اگر وہ اس بات پہ کریں کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کا نہیں کچھ کریں گے، اگر ایسی صلح پر تو فوراً ان سے صلح کریں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور معاملہ کس پہ چھوڑیں؟ اللہ پر چھوڑیں. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سن بھی رہا ہے اور پوری طرح واقف بھی ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. اور اللہ، کیونکہ آپ کو تو ان احکامات کے تحت کام کرنا ہے، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور آپ کتنے مخلص ہیں وہ اس کو پتہ ہے. وہ کتنے حق صلح کے حق میں ہیں یا صلح کے بارے میں برے خیال، وہ اس کو پتہ ہے. وہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ خود ان سے ڈیل کر لے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک ٹھاک سیٹ کر دے گا. آیت نمبر 62 میں فرمایا ان یریدوا یخدعوک، اگر یہ کافر یہ سمجھیں گے نا آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے، فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، تو تمہارا رب تمہارے لیے کافی ہے. یعنی اگر صلح میں ان کا یہ معاملہ ہے تو پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا اور ان کی ساری چالیں ناکام کر دے گا. والذی، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، جس نے آپ کو خود اللہ کی اور مومنوں کی مدد سے نوازا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس حوالے میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثال دے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان قبیلوں کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی ایک دوسرے کے لیے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے دین کے بعد. لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر آپ نے پوری دنیا کی دولت خرچ کر دی ہوتی، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے.
वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम अल्लफ़ बैनहुम, अल्लाह ही तो वो हस्ती है जिसने ये कारनामा आपको दिखा दिया कि भाई भाई बन गए, दीन इस्लाम की ये दस्तो बाजू बन गए। ये किसने कारनामा का अंजाम दिया? इन्नहू अजीजुन हकीम, वो जबरदस्त है, जो चाहे कर सकता है, वो हकीम है, हर काम हिकमत के तहत करता है। और उसके बाद फरमाया या अय्युहन नबीयो, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डायरेक्ट खिताब, हस्बुकल्लाह, अल्लाह आपके लिए काफी है, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा, काफिर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ बड़ी खुशखबरी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वमन इत्तबाअक मिनल मोमिनीन, और कौन लोग काफी हैं? वो लोग जो मोमिनों में आपका इत्तिबा करते हैं। जरा गौर करें, इत्तबा करने वाले मोमिनीन को अल्लाह कहता है कि ये भी नबी सल्लम, मैं भी आपका काफी हूं आपकी हिफाजत के लिए, और ये भी। तो इत्तबा करने वाले मोमिन अल्लाह को कितने प्यारे हैं। आप, क्योंकि आगे चल के बहुत बड़े मार्के आने वाले हैं, बदर तो इब्तदा थी, पहला मार्का था बड़ा। फरमाया या अय्युहन नबीयो, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर्रिदिल मुमिनीना अलल किताल, मोमिनों को किताल फी सबीलिल्लाह के लिए उभारो, इनको आमादा करो। इन यकुन मिनकुम इशरूना, अगर तुम में 20 साबिरूना, 20 सब्र करने वाले होंगे, यगलिबू मिअतैन, 200 पर गालिब आएंगे। 20 किस पर फतह पा लेंगे? 200 पर साबिर। वहीं यकुम मिनकुम मिअतन, और अगर तुम में 100 होंगे, यगलिबू अल्फम मिनल्लज़ीना कफरू, तो काफरों के 1000 पर फाते साबित होंगे। क्यों? बेअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, काफिर इस बात को नहीं समझते। किस बात को नहीं समझते? वो जो ईमान मोमिन के अंदर जज्बा भर देता है कि फाते हो गया तो गाजी, मर गया तो उससे बड़ा दर्जा शहादत का, सीधा जन्नत में, सीधा जन्नत में। जरा देखें, ये काफिर नहीं समझते। और उसके बाद जब मुसलमानों को, ये आप देख रहे हैं अगली आयत जो है, उसमें बताया कि अगर थोड़ा कमजोरी हो गई तो फिर रेशो बदल जाएगी। ऊपर थी ना रेशो 1:10 जी। तो अब यहाँ हो गया कि अल आन खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम, अल्लाह ने अब आपके लिए तखफीफ कर दी, कमी कर दी। व अलिमा अन्न फ़ीकुम ज़अफ़ा, और अल्लाह को मालूम था कि तुम में कुछ कमज़ोर अहले ईमान होंगे। और फिर उस वक्त क्या होगा? फ़इन यकुम मिनकुम मिअतन, अगर तुम में साबिरतुन, अगर तुम में 100 सब्र करने वाले होंगे, यग़लबू मिअतैन, तो 200 पर गालिब आएंगे। व इन यकुम मिनकुम अल्फुन, और अगर तुम में 1000 हुए, यग़लबू अल्फैन बिइज़्निल्लाह, वो 1000 जो हैं वो 2000 पर गालिब आएंगे अल्लाह के हुक्म से। वल्लाहु मअस्साबिरीन, अल्लाह किसके साथ है? सब्र करने वालों के साथ, जो इन तकलीफों, जंग की मुसीबतों, वैसे भी हर किस्म की मुसीबत अल्लाह के लिए सब्र करें, अल्लाह उनके साथ है। ये था कल का दर्स, और अगर कोई सवाल अब भी हो तो ज़रूर पूछें, वरना हम आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस सूरत को ख़त्म कर दें। अच्छा, अब आपको पता है, और आपको पता होना चाहिए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह नसीब हो गई, 70 तो उनके बड़े बड़े सरदार मारे गए, 70 कैद हुए। अब कैदियों के बारे में, क्योंकि ये पहली जंग थी, पहली दफा कैदी, काफिर कैदी हुए थे, तो अल्लाह का हुक्म अभी इस मामले में नहीं आया था। तो अब इस बारे में हुक्म दिया जा रहा है, क्योंकि वहां एक राय ये थी कि इनसे फिदिया लेके छोड़ दिया जाए इनको। और इस पे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पता है इंतहाई रहम दिल थे, तो वो ये चाहते थे कि इनको फिदिया लेके छोड़ दिया जाए।
اس رائے کی تائید حضرت ابو بکر صدیق بھی بڑے رحم دل تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ بہتر تجویز ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، ان کو قتل کرنا چاہیے۔ جو ان کی پاسٹ ہسٹری ہے کہ کس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے قتل کے منصوبے بنائے، لہذا ان کو قتل کرنا چاہیے اور ان کے رشتہ دار ان کو قتل کریں، مسلمان رشتہ دار کافر کو قتل کریں۔ اب اس پہ وحی نازل ہوئی اور سنیں، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 67، وَمَا كَانَ لِلنَّبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ۔ کیا مطلب ہے؟ آپ ذرا بڑے غور سے دیکھیں، اللہ کی حکمتیں دیکھیں، اللہ کے احکامات دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ہدایات دی جا رہی ہیں۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں، زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تو پہلے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو مکمل صفایا کرنا چاہیے، الا یہ کہ وہ شکست مان کر اور صلح کی درخواست کریں یا وہ اسلام قبول کر لیں، ورنہ اگر وہ طاقت سے مقابلہ کرنا چاہیں تو پھر ان کو اچھی طرح کچل دو، قیدی ویدی مت بناؤ۔ تریدون عرض الدنیا، تم یہ چاہتے ہو تم اس کے بدلے دنیا کا مال لے لو، اس میں اپنا قیدیوں کو چھوڑنے میں۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ آخرت کو پسند کرتے ہیں کہ سارے مسلمان جنت میں جائیں۔ اور اگر ان کافروں کا قلعہ کما نہیں کیا آپ نے تو پھر یہ پھر آئیں گے، وہ بدر کے بعد احد میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی حکمت پہ مبنی پالیسی دے دی کہ کافر جب تک مقابلہ کرے ڈٹ کے مقابلہ کرو اور ان کے کا خاتمہ کر کے چھوڑو، قیدی ویدی مت بناؤ، تاکہ دین کو راستہ ملے، خلق خدا دین کو قبول کرے، ان تک حق پہنچے۔ یہ حق اسی وقت پہنچتا ہے جب آپ دشمنوں کا صفایا کر دیں۔ یہ تھی حکمت۔ اور فرمایا واللہ عزیز حکیم، یہ حکم کون دے رہا ہے؟ جو طاقت اور قدرت اور غلبے میں سب سے بڑھ کر ہے، اور یہ اس کی حکمت پر مبنی حکم ہے۔ اب یہ سوال کریں تاکہ 67 آیت آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے۔ میں ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تجویز قبول کی وہ تھی کہ چلیں یہ جو 70 قیدی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں لے کے فدیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، نبی کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کرے۔ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں اور دین کے دشمنوں کو مٹانا ضروری ہے، اور وہ بذریعہ قتال فی سبیل اللہ ہوگا، وہی مومن وہ نبی کو کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کا دین میکسیمم لوگوں تک پہنچ جائے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو اس کے لیے آپ کو فدیہ لینا نہیں چاہیے، کافروں کا ٹھیک صفایا کرنا چاہیے تاکہ دین کو کھلا راستہ مل جائے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اور اس ساری اس آیت میں تو پتہ چلتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانی گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی دفعہ ان کی رائے کے مطابق وہی آئی ہے۔ یہ سر آپ نے پردے کا حکم بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ ہاں، سے۔ لیکن اس وقت اس بات کو سمجھیں، اس حکمت کو سمجھیں
ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو لے کے دوڑ پڑتے ہیں. یہ حکم ہے قیدیوں کے بارے میں، اللہ نے صاف صاف بتا دیا ہے. عمر فاروق سر کی رائے، عمر فاروق کی صائب آرا جو دوسرے معاملے میں آئی ہیں، تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں. سر پاکستان میں جو حملہ آور ہوتے ہیں گرفتار، ان کو ایک کلاس میں رکھا جاتا ہے اور باعزت طریقے سے ان کو واپس بھیج دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے. بڑی مثالیں ہیں اس اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی جو ہم نے کی ہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. اب سنیں ذرا اگلے آیت 68 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے جرم کیا ہے نا، اس پہ اللہ نے معاف کر دیا آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لولا کتب من اللہ سبق، اگر پہلے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لکھا نہ جا چکا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، یہ جو تم لوگوں سے فدیہ وہ لیا ہے نا، فدیہ، اس پر تمہیں بڑی سزا دی جاتی. اللہ نے معاف کر دیا. غلطی ہوئی، اور غلطی صرف کس وجہ سے ہوئی؟ آپ بڑے رحم دل تھے، لیکن صاحب رائے جو تھی وہ حضرت عمر کی تھی، تو لہذا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ، حلال اور پاک ہے. تو اب اللہ کے حکم سے وہ چیز جو اللہ کو ناپسند تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے، آپ نے یہ غلطی اجتہادی طور پہ ہوئی ہے، اب یہ آپ کے لیے حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، لیکن نبی کو بھی کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے حق پہ قائم رہو اور برائی کو چھوڑ دو. تمہیں یہ تقوی کا لفظ روش جو ہے یہ تمہاری زندگی کا خاصہ ہونا چاہیے. ان اللہ غفور الرحیم، اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کرو گے تو جو بھی بھول چوک ہوگی جیسے اوپر ہوئی ہے، اللہ اس کو بخش بھی دیں گے، معاف بھی کر دیں گے اور رحمت سے بھی نوازیں گے. یہ تھی آیت 69. اب آیت 70 اگر کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ آیت 70 میں چلتے ہیں. یا سر یہ جی، اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ رب العالمین کی طرف سے معافی کا، اگر پہلے سے یہ اللہ کا آپ کو معاف کرنے کا حکم نہ ہوتا تو آپ اس جرم میں گرفت کی جاتی. گویا کہ اللہ نے آپ کا یہ جرم معاف کر دیا. ٹھیک ہے جی سر، جزاک اللہ. دیکھیں نا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالکل صاف دل سے فیصلہ کیا، لیکن انتہائی رحم دلی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ چلو ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کی حکمت آپ کو سمجھ آ گئی، بتا دی اللہ نے کہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ جب دشمنوں کا وہ نکلے لڑک میدان میں آئے اللہ کے دین کو روکنے کے لیے، ختمہ کرو ان کا، تاکہ اللہ کا جب یہ ختم ہوں گے تو دین آگے پہنچے گا نا لوگوں کو. جی جی سر. سر میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. سر جیسے یہ سورۃ محمد جو ہے وہ سورہ انفال سے پہلے نازل ہوئی تھی نا، میں اپنی مطلب نالج کی تصحیح کرنا چاہ رہی ہوں آپ آپ سے کہ سوال کریں، کیوں آپ اتنی ساری بات کو گھما رہے ہیں؟ ڈائریکٹ سوال کیا کریں. سر یہ کہ دیکھیں، یہ میرے خیال سے جیسے اگر اللہ تعالیٰ کا پہلے حکم نہ آ چکا ہوتا، جو بھی سسٹر نے سوال کیا ہے، تو یہ سورۃ محمد میں کیونکہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا تھا نا، تو شاید یہ اس کے لیے آ رہا ہے کہ اگر پہلے یہ اللہ کا حکم نازل نہ ہو چکا ہوتا تو دیکھیں میری بات سنیں، وہاں وہاں ذرا لفظ پڑھیں، وہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے. لولا کتب اللہ من اللہ، وہ ایک حکم تھا مال غنیمت اس وقت جائز ہے جب کافر کو شکست دے چکے ہیں. اگر لڑائی اور کافر باقاعدہ جاری ہو تو یہاں وہ ہے، کس کا حکم ہے؟ فدیہ لینے کا. اور یہ پہلی دفعہ ہوا، پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیا.
اور اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق حکم دیا کہ فدیہ جب تک نہ لو، قیدیوں کو قتل کرو جب تک وہ دین حق پہ واپس یا تو توبہ کر کے قبول نہیں کرتے، یا وہ صلح کی اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ وہ دین کے معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے، اور وہ اسلامی حکومت میں وہ بالکل انہی حقوق پر رہیں گے جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، اس سے تجاوز نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کفر پہ قائم ہو، قتل کرو ان کو۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، الحمدللہ۔ اچھا، اب آ جائیے آگے چلتے ہیں۔ بڑے احکامات پتہ کے ہیں، کاش مسلمان اس پہ عمل کرتے۔ اچھا، اب یہ تھی آیت 69 میں نے آپ کے پاس سامنے پڑھی ہے۔ اب آیت 70، یا ایہا النبی۔ اب ڈائریکٹ جو ہے وہ خطاب ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل من فی ایدیکم من الاسرى، ہاں، یہ جو قیدی آپ کے قبضے میں ہیں ان سے کہو۔ تو خطاب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہا ہے، اور خطاب کس کو ہے؟ ڈائریکٹ قیدیوں کو ہے بذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان یعلم اللہ فی قلوبہم خیرا، اگر اللہ کو یہ معلوم ہوتا، جو کہ اللہ کو معلوم ہے، کہ تمہارے دلوں میں خیر ہے، یؤتکم خیر مما اخذ منکم، تمہیں اس سے بہتر دیتا جو تم سے فدیہ لیا گیا ہے۔ دل میں خیر کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم اگر اسلام قبول کر لیتے، تمہارے دلوں میں خیر ہوتی تو تم یہ کام کرتے، تو تم سے جو لیا گیا نا فدیہ، اس سے بہتر یہ ہوتا کہ تم اللہ کے دین کو قبول کر لیتے۔ اور جب تم یہ کرتے، اب دیکھیں اس انتہا پہ کہ وہ لڑنے کے لیے بدر میں آئے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم اسلام قبول کر لو آج بھی، اس وقت بھی، تو یہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہوگا اس سے جو فدیہ تم نے دیا ہے۔ اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ اکبر، رحمت کی انتہا دیکھیں، اللہ پھر تمہیں بخش بھی دیتا۔ اتنے بڑے جرم کے بعد اگر تم توبہ کر کے اسلام قبول کرتے تو یہ معاملہ ہوتا تمہارے سے، اور اللہ کس طرح تم سے ڈیل کرتا؟ واللہ غفور الرحیم۔ جب تم اسلام قبول کر لیتے، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیتا، تمہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں بھی لے لیتا۔ یہ ہے رب کی رحمان ہے، اس کی رحمت حد سے بڑی ہوئی ہے، وہ رحیم ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 70 کے بارے میں؟ آگے دیکھیں ذرا، ان چیزوں کو سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے احکامات کتنے برحق ہیں۔ اب اللہ انہی کافروں سے کہہ رہا ہے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کون؟ وہ کافر جو پکڑے گئے ہیں اور اسلام نہیں لاتے اور مستقبل میں بھی جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں، تو پھر فقد خان اللہ من قبل، انہوں نے اللہ سے پہلے بھی خیانت کر چکے ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اور ہم نے اس کے سزا کے طور پر انہیں تیرے قابو میں دے دیا۔ 70 تمہارے قابو میں ہیں، 70 تم نے قتل کر دی ہیں۔ یہ اللہ نے سارا فضل کیا کہ یہ سرکش جو کافر تھے یہ آپ کے قبضے میں اللہ نے دیے ہیں۔ واللہ علیم حکیم۔ ذرا آپ کب دیکھیں، ہمیشہ نوٹ کیا کریں یہ اللہ کی صفات۔ آیت 69 میں جہاں ان سے کہہ دیا کہ چلیں بھائی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تم کھاؤ پیو، وہاں اللہ غفور الرحیم کی صفت آئی ہے 69 میں۔ 70 میں آئی ہے غفور الرحیم کی آئی ہے، اور اب 71 میں آئی ہے علیم الحکیم۔ علیم الحکیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ جو انہوں نے بدعہدی کی ہے، یہ اللہ کو تو پتہ تھا، اور اللہ نے مسلمانوں کی مدد کر کے ان پر قبضہ کرا دیا، کافر ان کے قبضے میں آ گئے۔ اور یہ عین اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اللہ حق کو غالب کرے اور کفر کو اللہ مٹا دے۔ اچھا، اب
دیکھیں میں نے ہمیشہ آپ سے گزارش کی ہے کہ سورت کے آخر کی آیات بہت ہی زبردست ہدایت والی ہوتی ہیں، کیونکہ اینڈ ہوتا ہے نا، ان الذین آمنوا وہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ 4 صفات ہیں، آمنو ایک، اس پہ لکھیں، وہاجروا 2، وجاہدوا فی سبیل اللہ، وجاہدوا باموالہم نمبر 3، وجاہدوا بانفسہم نمبر 4۔ 4 ٹاپ کی خصوصیت ہے، اور جس میں یہ ہیں اس کا ایمان ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور ان 4 صفات والے اللہ کو بڑے محبوب ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ کون ہے بلا؟ کن کا ذکر ہے؟ جلدی بتائیں۔ یہ ہے مہاجرین کا مہاجرین سب مکہ، مہاجرین کا یہ ہے ذکر ہے مہاجرین مکہ۔ جو ایمان لائے، یہ چاروں کام انہوں نے کیے ہیں، ہجرت بھی کی، اللہ کے راستے میں بدر میں جان و مال سے قربانیاں بھی پیش کی۔ اتنی دیر لگتی ہے آپ کو؟ تو یہ جہاں تک میں نے فی سبیل اللہ پڑھا ہے، یہ مہاجرین مکہ ہے۔ والذین آووا، وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی، ونصروا، اور انہوں نے مدد کی، اولئک اولیاء، اچھا پہلے تو یہاں تک، والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانے دیے اور پھر ان کی مدد کی، یہ کون ہے؟ انصار مدینہ۔ انصار مدینہ ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کو قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سراہا ہے، ہمارے سامنے نقشہ رکھ دیا ہے۔ دیکھ لو، کیا تم ان جیسے ہو، انصار اور مہاجرین جیسے، جن کی یہ صفات ہیں؟ یہ پڑھنے کے لیے صرف نہیں ہے، ان پر عمل یہ ہے کہ ہم اس شیشے میں اپنی شکل دیکھیں، ہمیں اپنی شکل مکروہ نظر آئے گی آج کے مسلمان کو، کہ یہ کس قدر عظیم ہے اور ہم کس قدر نحیف اور کمزور ہیں۔ یہی ہماری ذلتوں کی آج وجہ ہے۔ بڑی دیکھیں آیات ایسی ہیں کہ بندے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہے مہاجرین مکہ، 4 صفات والے، اور یہ ہیں ان کے ساتھی انصار مدینہ، یہ ہیں ان کی صفات، اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ کمال کی بات ہے، یہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ولی ہیں، مددگار ہیں، دلی دوست ہے۔ یہ تو ہو گئے نا انصار اور مہاجرین۔ اب ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کا آگے ذکر ہے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولائتہم من شیء، ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ کون لوگ؟ نبی نے ہجرت کی، مومنین صادقین نے ہجرت کی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کر کے دکھایا بدر میں، لیکن جنہوں نے صرف ایمان لا کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، ہجرت بھی نہیں کی، نہ مال اور جان سے جہاد کا ثبوت دیا، ان پر آپ کی کوئی ان سے تعلق نہیں ہے۔ حتی یہاجروا، ہاں اس وقت وہ آپ کے بھائی ہیں جب وہ ہجرت کر کے اور یہ کام کریں۔ لیکن پھر بھی بڑے غور سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے دیکھیں، ان استنصروکم فی الدین، اگر دین کے معاملے میں تم سے کوئی مدد مانگیں، فعلیکم نصر، تو پھر تمہارے اوپر ان کی مدد کرنی لازم ہے۔ ہاں ایک یعنی وہ وہاں پھنسے ہوئے ہیں، دین کی وجہ سے ان کو کوئی تنگ کر رہا ہے، وہ آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ کو مدد کرنا ضروری ہے۔ لیکن پھر بھی ان کو ایمان کی وجہ سے یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھی ہے۔ لیکن آگے بڑے غور سے پڑھیں قرآن کو، ساتھ ایک ایک لفظ کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان کی مدد ہو سکتی ہے، لیکن ایک شرط پہ نہیں ہو سکتی، الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، وہ لوگ جو ان کو تنگ کرے ہیں اس قوم کے اور تمہارے درمیان اگر کوئی معاہدہ ہے تو اس کی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی عمل تم کر رہے ہو اس حوالے سے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ علیم بالذات صدور ہے، آپ سے معاملہ وہ کرے گا جو برحق ہوگا۔ کتنی بڑی ہدایات ہیں کہ پہلے کہ مہاجرین کون ہیں، پھر انصار کون ہیں، پھر ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے، پھر اس کے بعد بتایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ایمان لا کے بس گھروں میں بیٹھے رہے، ان کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، اور اگر وہ مدد مانگیں دین کے معاملے میں کہ ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، پھر آپ مدد کر سکتے ہیں بشرطے کہ اس قوم کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ نہ ہو۔ اور یہ سارے جو کام ہیں اوور آل ان کی ساروں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ اپنے فیصلے میں اس چیز کو جو اس کا علم ہے اس کی بنیاد پر کرے گا۔ کوئی سوال آیت 72 کے بارے میں، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر یہ جو آج کل لوگ پڑھائی کے لیے یا کام کرنے کے لیے غیر مسلم ممالک میں چلے جاتے ہیں اور بعد میں اگر ان کو وہاں مسائل پیش آتے ہیں اور اس قوم سے ملک کا معاہدہ ہوتا ہے تو وہ ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے پھر؟ آپ مجھے یہ بتائیں، میں خود پڑھنے گیا ہوں، ہم وہاں رہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ڈالر ملتے ہیں، یا وہاں جی اولادیں ان کی آج جو ساری ریسرچز آئی ہیں نا، بڑے بڑے عالموں کے بچے بگڑ گئے ہیں، وہاں ماحول ایسا ہے، تو وہاں ٹھہرتے کیوں ہیں، وہاں رہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہاں ڈالر ملتے ہیں، اور اپنے ملک میں تو آئیں واپس اپنے ملک میں دین اسلام کے قیام اقامت دین کی جد و جہد میں شامل ہوں۔ اس لیے کہ یہاں بات کلیئرلی ہجرت ہو رہی ہے، ہجرت دین کے لیے ہے۔ مہاجرین مکہ نے اس لیے نہیں کہ امریکہ میں ڈالر ملیں گے تو وہ امریکہ گئے تھے، ان کو پتہ تھا کہ جب ہم یہاں سے نکلیں گے گھر بار چھوڑنا ہوگا، پھر جب یہ کافر حملے کریں گے ہمیں ان سے لڑنا ہوگا۔ وہاں بالکل کلیئر کٹ پکچر ہے۔ آپ یہ آج ہم جب ان کو اس پہ قیاس کرتے ہیں تو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ ان لوگوں کا مقصد وہاں جانا، یہ برباد کر لیتے ہیں اپنے خاندانوں کو۔ میں 1970 کی بات بتا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں۔ میں گیا شکاگو ایک اپنی دعوتی ٹرپ پہ، کیونکہ میری ذمہ داری تھی، میں ویسٹ کا وہ وائس پریزیڈنٹ تھا ایم ایس اے کا، تو ایک پاکستانی مسلمان سے ملاقات ہوئی، اس کی بچی ایک امریکن کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، اس نے کہا کاش میں پاکستان میں ہوتا اور بھیک مانگ لیتا، لیکن آج یہ دن میں نہ دیکھتا۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ وہ لوگ جو وہاں قیام پذیر ہو جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کو، قرآن کہتا ہے کو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو، سورہ تحریم کی آیت پڑھ رہا ہوں، اور بچوں کو بھی بچاؤ۔ یہ اسی وقت کہ جہاں وہاں تو بچہ جوان ہو جاتا ہے، بچی جوان ہو جاتی ہے، باپ اگر ڈانٹے تو وہ پولیس کو فون کر کے بلا لیتا ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو سر ابھی بھی تو بہت لوگ پاکستان کو چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، جو یہاں بہت مہنگائی ہے اور خرچے پورے نہیں ہوتے، جس کو سنو جی باہر وہ جا رہے ہیں دین سے باہر۔ بھاگ رہا ہے، وہ دوسرا پرپز اس کا یہاں کیوں نہیں رہتا، کیوں نہیں دین کے لیے کام کرتا، کیوں نہیں قرآن کو پڑھتا، کیوں نہیں قرآن کو سمجھتا؟ وہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں آنکھوں دیکھا حال، معاشی مسئلے کسی حد تک حل ہو جاتے ہیں، دوسرے مسائل اتنے بڑے کہ وہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں آدمی کو۔ یہ تو سر جب پھنستے ہیں تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے نا کہ اب ہم نے تو بہت صحیح غلط بات کیا۔ ہے، 100%۔ جی ہاں، آپ جرمنی سے بتا رہے ہیں، بتائیں جو میں بات کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے غلط ہے؟ جی 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 100% ٹھیک ہے سر۔ ہاں
مذاق نہ کر بھائی. سر آپ کا مائک بند ہو گیا ہے لگتا ہے. نہیں شو بھی ہو رہا ہے کہ بند ہو گیا سر کا مائک. جی آواز نہیں آ رہی. مائک بند ہے. لگتا ہے ان کا ہاتھ لگ گیا ہے یا کچھ ہو گیا تو مائک بند ہو گیا. اچھا کھل گیا ابھی کھل. ابھی بھی بند ہے. نہیں سر جی کھل نہیں گیا. سر ابھی جی ٹھیک سر آ جی رہی آ ہے. گیا ہے سر کھل اچھا گیا. اب ذرا غور سے سنیں, بڑی پیاری آیات ہیں, ہر آیت ہی پیاری ہے. والذین کفروا, وہ لوگ جو کافر ہیں, جو منکرین حق ہیں, بعضهم اولیاء بعض, وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. دیکھ لیں یہود کی اس بہیمانہ کاروائی کو امریکہ, انڈیا, سارے کافر مل کے کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے. کیوں؟ خون مسلمان کا بہ رہا ہے, یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یہ 5 الفاظ کی آیت کتنی بڑی تاریخی حقیقت ہے. آج دیکھ لیں کہ بالکل والذین کفروا, جو منکرین حق ہیں, چاہے وہ عیسائی ہوں, یہودی ہوں, وہ امریکہ ہو, یورپ ہو, سارے ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اور بڑی پیاری بات آگے, بڑی پیاری بات, قرآنی اللہ کا علم اور حکمت ہی کہہ سکتی ہے, الا تفعلوہ, اگر تم یہ کام نہیں کرو گے, تکن فتنۃ فی الارض, تو زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا, وفساد کبیر, اس کے ساتھ فساد کبیر بھی ہوگا. اچھا یہ الا تفعلوہ, اس کا کیا مطلب ہے یہاں, کہ اگر سر تم یہ نہیں کرو گے تو سر جہاد لڑائی قتال وغیرہ. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آیت کہ کبھی آپ نے نا مزے کی بات نہیں کی. کافر ایک دوسرے کے مددگار ہیں, تم بھی الا تفعلوا, اگر تم یہ نہیں کرو گے, تم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اور دین کا دفاع نہیں کرو گے, یہ ہے اس کا مطلب. پڑھیں نا آیت کے اندر, کیوں نہیں آپ غور کرتے؟ فٹافٹ ادھر کی ادھر لگا دی, ادھر کی ادھر لگا دی. قرآن اللہ کی کتاب ہے, برحق ہے, بالکل بات واضح ہے. الا تفعلوا, اگر تم بھی یہ کام نہیں کرو گے کہ مل کے مسلمان کافروں کے خلاف نہیں لڑو گے. آج آپ دیکھ لیں, آج تو یہ آیات بالکل کھل کے سامنے آ رہی ہے بات. مسلمان کتنے بٹے ہوئے ہیں, ابھی تک کسی مسلمان ملک کی طرف سے جہاد و قتال اللہ کا کے لیے آیا نہیں ہے. تعداد دیکھ لیں, یہودیوں کے دیکھ لیں, مسلمانوں کی دیکھ لیں, ذرائع دیکھ لیں, وسائل دیکھ لیں. امریکہ اور یورپ گھٹنے ٹیک دے اگر یہ اتحاد کر کے اور کھل کے سامنے آ جائیں. تو یہود کی تو کوئی طاقت ہی نہیں, کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جو ان کے پشت پناہ ہے. الا تفعلوا, اگر تم یہ نہیں کرو گے تو فتنۃ فی الارض, زمین میں فتنہ ہوگا, وفساد کبیر, اور بہت بڑا فساد ہوگا. آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے, تیسری جنگ عظیم بالکل سر پہ کھڑی ہے. کیوں؟ فساد کبیر ہو رہا ہے, مسلمان مل کے اللہ کے دین کے لیے کام نہیں کر رہے, بٹے ہوئے ہیں, طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں. سب کا پیر امریکہ ہے, ہمارا بھی پیر امریکہ ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی آیت ہے, ذرا دیکھیں اس آیت 73 میں, والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, یہ کافر ایک دوسرے کے ولی ہیں, دوست ہیں, مددگار ہیں, ان کے خمخار ہیں. الا تفعلوا, اگر تم یہ کام نہیں کرو گے مسلمانوں, تکن فتنۃ فی الارض, زمین میں بہت بڑا فتنہ ہوگا, وفساد کبیر, اور بڑا فساد ہوگا. یہ آج آپ کی آنکھوں کے سامنے منظر ہے جو اس آیت کی تشریح ہے نہیں ہے؟ بتائیں مجھے. ہے سر. تو یہ قرآن کمال کی کتاب نہیں ہے کہ ہزاروں سال پہلے نازل ہونے والا قرآن کس قدر برحق ہے کہ آج بھی آپ کے سامنے وہ سارے مناظر اسی کے مطابق ہو رہے ہیں.
پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا قدردان ہے، کیا شکور ہے. وہ لوگ جن کی زندگیوں کھپا کے انہوں نے دین ہم تک پہنچایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا مہاجرین ہوں یا انصار ہوں جو ان کے مددگار بنے، رب کس طرح ان کا کہ قدر دانی کر رہا ہے ان کے جذبوں کی، ان کی قربانیوں کی. والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے، نمبر 1، ہاجروا ہجرت کی، 2، نمبر 3، جہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، کس سے؟ جان سے بھی اور مال سے. وہ چاروں صفات جو پیچھے آ چکی ہیں، یہ ہے مہاجرین مکہ. والذین آووا ونصروا، یہ ہے انصار مدینہ، وہ جنہوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے حقیقی مومن. کیا مطلب؟ اگر آپ جذبہ جہاد سے خالی ہیں، دین کے لیے ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا مہاجرین کو آپ جگہ نہیں دیتے، ان کی مدد نہیں کرتے، تو آپ اور میں حقیقی مومن نہیں ہیں. یہ صاف مطلب ہے اس کا. میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیں نا. اب اللہ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے، لہم مغفرت، مغفرت ان مومنوں کے لیے، کیونکہ یہ حقیقی مومن ہیں. ورزق کریم، دنیا میں بھی عزت کا رزق اور آخرت میں جنت کا رزق کریم. دیکھیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا صحابہ صحابیات ہوں، کس قدر مکے میں غریب الحال ہے، کس قدر مدینے میں جب ریاست بن گئی ہے تو خوشحال ہے، دنیا کی نعمتیں بھی میسر ہیں اور آخرت میں جنت کا وعدہ ان کے لیے ہے. کوئی سوال آیت 74 کے بارے میں؟ کوئی کامنٹس؟ اب اللہ کہتے ہیں سنو آنے والے مومنوں، والذین آمنوا من بعد، وہ جو لوگ ایمان لائے بعد میں، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرتیں کی، وجاہدوا معاکم، اور تمہارے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، فاولئک منکم، وہ تم میں سے ہے. بعد میں بھی آنے والے یہ کام کریں، ایمان لا کر ہجرت کریں اور جہاد کریں، وہ بھی فاولئک منکم، وہ تم ہی جیسے تم میں سے ہوں گے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، جہاں تک وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. بھائی تو تمہارے وہ ہیں حقیقی، کیونکہ ایمان کا رشتہ، لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کا، وہ رحمی رشتوں کے مطابق ہوگا. کیوں؟ یہ فیصلے کون کر رہا ہے؟ یہ حکم کون دے رہا ہے؟ جلدی بتائیے. اللہ تعالیٰ دے رہے سر. اللہ پاک. اللہ کے بندو، ان اللہ بکل شیء علیم، جو حکم دے رہا ہے آیت میں دیکھیں، بالکل اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ کی صفت کون سی لائی جا رہی ہے؟ میں نے کروڑ دفعہ آپ سے کہا ہے کہ آیت کے اندر رہیں. ان اللہ بکل شیء علیم، وہ جو حکم دے رہا ہے اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، اس لیے اس کا حکم برحق ہے. تمہیں کسی چیز کا علم نہیں، لہذا اس نے کرم کیا کہ اپنے کامل علم اور حکمت کی بنیاد پر آپ کو صحیح حکم دے دیا. یہ ہے اس کا مطلب. اب آپ کا کوئی سوال ہو، 75 آیات تھیں، آپ نے دیکھا خزانہ ہے علم کا، ہدایت کا، اور جنگ و جدل کے بارے میں احکامات، اور ہم اس کے بارے میں کیا، صلح جنگ کے بارے میں احکامات، ساری چیزیں یہاں کس حکمت سے بیان کی گئی ہیں. ہم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا. نہ ہماری عسکری قیادت، نہ ہماری حکمران قیادت، نہ کوئی اور ادارے اس کو پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. یہ کتنے برحق احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے. سر یہ جو رشتے ناتے والے اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، اس کو تھوڑا کھولیں. اچھا، اب آپ دیکھیں مومن کی ایک تو زندگی ہے نا کہ اس کے مال چھوڑا ہوا کیسے تقسیم ہو، جائیداد. دوسرا ہے
کہ دنیا میں کلمہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آپ کے قریبی ترین وہ لوگ ہیں جو اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، رشتہ داریوں سے بڑھ کر وہ ہیں۔ اب رشتہ داریاں اللہ نے پیدا کی ہیں، رحمی رشتے بنائے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ جب وراثت کی تقسیم ہوگی تو وہ حقدار ہے۔ آپ 1/3 اگر دینا چاہیں کسی کو تو دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، لیکن وہ حق جو آپ کی جائیداد ہے یا مرے ہوئے مومن کی حق جائیداد کی تقسیم، اس میں اولو الارحام ہے۔ لیکن آپ کے جو محبت اور اخوت اور جو رشتے ہیں، جو صحیح رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، وہ انہی لوگوں سے ہے جو اللہ کے کلمے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ آپ کے حقیقی ہمدرد ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی جزاک اللہ۔ سر میں نے یہ آیت نمبر 70 میں جو آپ نے بتایا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا میں چاہ رہی تھی آپ کلیئر کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں یا جو لوگ آئے وہ ایمان لے آتے اگر، تو یہ جتنے غزوہ بدر میں مکہ سے جو آئے تھے کافروں کا لشکر، تو سر اس میں تو مسلمان بھی تھے، سارے تو کافر نہیں تھے جو مجبوراً ان کو ان کے زبردستی لانے سے آئے، تو یہ کیا حکم سب کے لیے ہے؟ آپ پہلی تو مجھے بات یہ بتائیں ڈاکٹر صاحبہ کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے آئے تھے کافروں کے ساتھ، ان کو آپ مسلمان کہیں گے؟ مطلب سر بظاہر جیسے نہیں، انہوں نے، مطلب کو چھوڑیں، مطلب میرے سوال کا جواب دیں۔ نہیں وہ تو ظاہر ہے سر مسلمان تو نہیں ہے جو اللہ اور اس کے خلاف ہاں، حق و باطل میں آپ باطل کے ساتھ ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں، چاہے آپ نمازیں پڑھتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، تو مومن تو اتباع رسول میں وہ اپنا ہجرت کا حق ادا کرتا ہے۔ انہوں نے ہجرت نہ کر کے بہت بڑا جرم کیا ہے، بالخصوص ان مسلمانوں نے جو اپنے مال جائیداد اور اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے ہجرت نہیں کی انہوں نے۔ جیسے سر ان کے چچا بھی تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی میری آئے آپ تھے۔ بالکل صحیح بات فرما رہے ہیں، لیکن انہوں نے جتنی مدد کی ہے، دیکھیں نا، سب سے بڑا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا اس خفیہ معاہدے میں وہ موجود تھے جو دوسرا وفد گیا تھا مدینے سے، یاد ہے آپ کو؟ اور وہاں انہوں نے گارنٹیز لی تھی، اتنے خیر خواہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ گارنٹیز ان سے لی تھیں کہ وہ کس طرح آپ کی حفاظت کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ فیصلہ کرے گا۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جنہوں نے جانوں کی قربانیاں دیں، مال کی قربانیاں دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ اتباع کا حق ادا کیا، اللہ ان کو حقیقی مومن کہہ رہا ہے۔ آپ کے سامنے ہے آیت۔ ہم نے ایکسیپشنز کو نہیں دیکھنا کہ یہ حضرت عباس کا یہ کردار تھا اس زمانے میں، یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ اجر دینے والا ہے، لیکن ہمیں بالکل صاف صاف بتا دیا ہے یہ ہے مہاجرین اور یہ ہیں انصار، یہ ہے ان کے سیرت و کردار، یہ ہے حقیقی مومن، ہمارے سامنے نقشہ آئینہ وہ ہے۔ بات کلیئر ہے ڈاکٹر صاحب؟ بات کلیئر ہے؟ جی سر جزاک اللہ، الحمدللہ۔ تو آپ سب لوگ، میں کئی بار آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس سورت کو دوبارہ پڑھیں، جنگ بدر کو۔ میں نے اب جو سورت شروع کرنی ہے نا آگے، سورہ توبہ، اس کے بارے میں کلیئرلی سن لیجئے کہ سب سے پہلے میں آپ کو پورے مدینہ کے 9 ہجری تک کے واقعات بتاؤں گا، بڑی بڑی جنگیں، اور اس کا ہینڈ آؤٹ میں آج آپ کو بھیج دوں گا، آپ اس کو پڑھ کے آئیں۔ کل ممکن ہے ہم سورت توبہ شروع نہ کر سکیں، لیکن اس کا جو پس منظر ہے اس کو پڑھنا سمجھنا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ آگے پورا دین کی انتہا بیان ہوئی ہے
کہ کس طرح تم نے ڈیل کرنا ہے کافروں سے فتح کے بعد، کس طرح یہودیوں سے، عیسائیوں سے، تمہیں مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا، بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اور آج میں آپ کو اس سے پہلے بڑی ساری جنگوں کے جو ہیں خلاصے کہ کون تھے، کیا تھے، اسباب کیا تھے، نتائج کیا ہوئے، وہ سب 8 پیجز کا آپ کو مل جائے گا، اور اس کو پڑھ کے آئیں تاکہ کل آپ سمجھ سکیں، سوال کر سکیں۔ ٹھیک ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سر میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی۔ جی حکم۔ سر یہ کفر نے تو اپنا ایکا کیا ہوا ہے، یہودی ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، جو ہوں وہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں انہوں نے فرقہ بندی اتنی کی ہوئی ہے کہ ان کو ایک دوسرے کے پیچھے وہ کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو عام مسلمان پھر اس کی صورتحال وہ کیسے بچے ان چیزوں سے، کیونکہ ان کے جو آپس کے لڑائیاں اس میں قرآن تو کہیں ہے ہی نہیں۔ اچھا آج بات مجھے بتائیں، آپ یہ بات بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، مجھے یہ بتائیں کیا قرآن نے کوئی ہمیں نہیں بتایا کہ جب ایسی صورتحال ہو تو آپ کیا کریں؟ آپ تو دیکھیں آخرت میں جب دنیا فتنوں سے بھر جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہاڑوں میں لے جانا بکریاں، وہاں دودھ پینا اور اکیلے رہنا تاکہ ان فتنوں سے بچ سکو۔ آج جن فتنوں میں ہم مبتلا ہیں، ہمیں آج کے اس دور میں اپنے آپ کو قرآن و سنت سے جوڑ لینا چاہیے، اور جتنا ہم کر سکتے ہیں، پاسبل ہے، ممکن ہے، وہ کریں۔ باقی اللہ کے ہاں حساب ہوگا، ہر آدمی اپنے جنہوں نے اس میں زندگیاں کھپا دی نا، مسلک پرستی میں، دنیا پرستی میں، مال پرستی میں، ہوس پرستی میں، وہ اس وہاں پتہ چلے گا۔ حساب اس کو دینا ہے جو سب چیزوں سے واقف ہے۔ تو مجھے اور آپ کا کرنے کا کام آج یہ ہے کہ ہم اپنی حد تک قرآن و سنت کی پیروی کا حق ادا کریں، اتباع رسول کا حق ادا کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین سر۔ جزاک اللہ خیر۔